अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित वीज़ादा इन वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। अब से चंद घंटे पहले मैंने पाकिस्तान से रिलेटेड एक न्यूज़ आइटम देखा। उस न्यूज़ आइटम ने मुझे मजबूर किया और मैंने प्रोमिनेंट सहाफ़ी जनाब असदुल्ला खान साहब का वीलॉग सुना। जब मैंने असदुल्ला खान साहब का वीलॉग सुना, तो मुझे उर्दू के मशहूर शायर जनाब हैरत अल-अबादी का वो मिसरा याद आया, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। असदुल खान साहब का जो वीलॉग है, उससे ये पता चला, उनको एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, खबर हमसे छुपाई गई, कि पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ एक ज़माने में 6 बरस से ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत शख्स, सबसे ताकतवर शख्स, तमाम स्याह व सफ़ेद का मालिक, जिसने हुकूमतें बनाई, जिसने हुकूमतें गिराईं, जिसके नतीजे में हज़ारों लोग जो है वो पाकिस्तान से बेघर हो गए, हज़ारों लोग उनके इक़दामात की वजह से जेल में चले गए, हज़ारों, मैं समझता हूँ शायद हज़ारों से भी ज़्यादा ख़ानदान जो हैं जिनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गईं। वो जनरल कमर जावेद बाजवा अभी भी हस्पताल के अंदर पड़े हुए हैं। असदुल्ला खान साहब का कहना ये है कि वो जब आँखें खोली उन्होंने, अपने उठने के बाद जब वो कोमाटोस कंडीशन से निकले, तो वो अपने बेटों को, अपने घरवालों को पहचान नहीं सकते थे। असदुल्ला खान कहते हैं कि वो गिरे तो ज़रूर होंगे बाथरूम में, लेकिन उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है, यानी उनके ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स थीं, वो रप्चर कर गई हैं, जिसके नतीजे में ये कंडीशन डेवलप हुई। इस कंडीशन को कहते हैं मेडिकल साइंस में, बेसिकली जो कंडीशन और सिम्पटम्स असदुल्ला खान साहब ने डिस्क्राइब किए हैं, इससे ऐसा लगता है कि उन्हें राइट साइडेड ब्रेन हैमरेज हुआ है, या तो पहले ही कोई क्लॉट होगा जिसके नतीजे में ब्लड वेसल रप्चर हो गई, ब्लीडिंग हो गई, या ये है कि जब वो हॉस्पिटल में गिरे हैं, गिरे भी हैं कि नहीं गिरे हैं ये भी हमें नहीं पता, लेकिन अगर गिरे हैं तो राइट साइड पे उनको एक इस्केमिक इंजरी हुई है, जिसके नतीजे में उनके लेफ्ट ब्रेन जो है, उसके फंक्शंस जो हैं वो उड़ गए। और जो कंडीशन डेवलप हुई है, जिसमें अपने बेटों को पहचान नहीं सकते 1 महीना भी, और ये जो कंडीशन डेवलप हुई है, इसको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको मेडिकल साइंस में प्रोज़ोपेग्नोसिया कहते हैं। इसको आसान ज़ुबान में विजुअल एग्नोसिया भी कहते हैं, जब आप लोगों को पहचान नहीं सकते और आपका ब्रेन डैमेज इस किस्म का होता है। अब ये तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, जब हमने सुना था कि जनरल बाजवा बाथरूम में गिर गए, उनकी क्रिटिकल कंडीशन है, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया है। अगर 1 महीने के बाद उनकी ये कंडीशन है, अगर ये बात सही है, जिस तरह से असदुल्ला खान साहब ने इसे अपने वीलॉग में डिस्क्राइब किया है, जिसके हवाले से बाज़ पाकिस्तान के ऑनलाइन पेपर्स ने इसकी तफ़सीलात जो हैं लिखी हैं। इसका मतलब है कि कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल जो सीएमएच है, जो मैं समझता हूँ कि एशिया में, ना सिर्फ एशिया में बल्कि दुनिया में बेहतरीन मेडिकल हॉस्पिटल्स में आप उसको शामिल कर सकते हैं, और फिर जनरल बाजवा की तरह का अमीर, ताकतवर, इम्पोर्टेंट शख्स वहाँ पे पड़ा हुआ हो, तो हर किस्म की जो मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है एक स्ट्रोक के पेशेंट के लिए, न्यूरोलॉजिकल फिजिशियंस, नर्सिंग केयर, हर किस्म का इक्विपमेंट, ट्रीटमेंट, मेडिसिन वो उनको मिली होगी, जो भी आपने इंजेक्शन थेरेपी करनी है। उसके बाद भी अगर उनकी अब ये सूरत हाल है, जो असदुल्ला खान साहब ने डिस्क्राइब की है, तो इसका मतलब है कि अब जनरल बाजवा की ज़िंदगी के जितने भी दिन और साल रह गए हैं, वो बहुत मुश्किल से गुजरेंगे। वो शायद किसी को पहचान ना सकें, शायद उनकी कोई रिकवरी अगर हुई तो बहुत स्लो होगी, या उनकी हो सकता है रिकवरी ना हो सके, और वो इसी तरह से एक एक्सट्रीमली डिपेंडेंट लाइफ गुजारेंगे, जिसमें वो और लोगों की मदद के ऊपर डिपेंड करेंगे, किसी को पहचान नहीं सकेंगे, कोई उनकी रिकलेक्शन नहीं होगी, और इसको कई दफ़ा मेडिकल साइंस में इसको एक वेजिटेटिव स्टेटस भी कहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि ये स्टेबल हो सकता है ये सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली जाए। अब हम अंदाज़ा लगाएं कि ये पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई वो ताकतवर शख्स और जर्नैल साहब हैं, जिन्होंने अपनी ताकत के ज़ोम में, जो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, उन्होंने हुकूमतें बनाईं, उन्होंने हुकूमतें गिराईं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स को चलता किया, वो किसी को अपने बराबर नहीं समझते थे, और उन्होंने ये जो कुछ भी किया, वो उन्होंने अपनी पोस्ट रिटायरमेंट ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए किया। उनके बाज़ लोगों का ये ख़्याल या शक है कि इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में जो उनकी इक्वेशन थी, जनाब नवाज़ शरीफ साहब के साथ, आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ, पाकिस्तान की बैरूनी ताकतों के साथ, उसके नतीजे में लोगों को ये शक है या इल्ज़ाम है, मैं नहीं जानता हकीकत क्या है, कि जनरल बाजवा ने खासा फ़ायदा भी उठाया। लेकिन अब जनरल बाजवा की आप लिविंग कंडीशन इस स्टेज के ऊपर देखें और अपने आप से सवाल पूछें कि वो जो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मुझे अफ़सोस ये है कि जनरल बाजवा इस अब कंडीशन में रहे ही नहीं,
مجھے بڑی خواہش تھی کہ کبھی کوئی اچھا جرنلسٹ ان کو ملتا، کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے، مغرب کا ہی مل جاتا، جو ان سے پوچھتا اور ان سے سمجھنا چاہتا کہ جنرل صاحب آپ نے جو کچھ کیا 2022 میں، آپ نے چلتی حکومت کو گرایا، پاکستان کی سیاست کو بدل دیا، آپ کے اس پروسیس اور آپ کی وہ جو ایڈونچرزم تھی، اس کے نتیجے میں نہ صرف ایک حکومت ختم ہوئی، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو تھی اس کو آپ نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، پاکستان کی ہائی کورٹس، پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کا میڈیا ختم ہو گیا۔ میری طرح کے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے جلا وطن زندگی گزارنی پڑی۔ ہزاروں لوگوں نے اس کے بعد سے پاکستان سے امیگریٹ کیا۔ صرف پچھلے برس میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ 4,000 سے زیادہ پاکستانی فزیشینز اور ڈاکٹر جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جلا وطنی میں کہیں اور چلے گئے ہیں اپنی روزگار ڈھونڈنے کے لیے۔ اور امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں اگر آپ امیگریشن کے وکلاء سے بات کریں، ان سے ذرا سی بھی بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر امیگریشن لائر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس درجنوں اپلیکیشنز ہیں جو پاکستانیوں نے اسائلم سیک کیا ہوا ہے۔ یعنی پوری قوم کو انہوں نے ایک ذلت کے پروسیس سے دوچار کیا جس کے پیچھے ان کی ذاتی ایمبیشن تھی، ذاتی ایڈونچر تھی۔ وہ اپنے لیے ایک بڑی شاندار زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہتے تھے، اور اس شاندار زندگی کا آپ کے سامنے یہ انجام ہوا۔ اور شاید کسی اچھے صحافی کو اگر ان سے یہ سوال پوچھنے کا موقع ملتا تو کم از کم ان سے یہ تو پوچھتا کہ شہید ارشد شریف کا قتل کس نے کیا؟ آپ پاکستان کی تمام تر طاقت کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، آپ نے تو کم از کم سوچا ہوگا، آپ نے تو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی، آپ کو تو پتہ چلا ہوگا کہ کینیا میں شہید ارشد شریف کا قتل کس نے کیا۔ اور پھر یہ کہ 2 نومبر 2022 کو عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، جب آپ پاکستان کے آرمی چیف تھے، تو وہ قاتلانہ حملہ کس نے کیا، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس طرح کے درجنوں سوال میرے ذہن میں تھے، لیکن اب باجوہ صاحب اس صورتحال میں اپیرنٹلی رہے ہی نہیں کہ کبھی ان سوالات کا وہ جواب دے سکیں گے۔ اسی کو شاید کہتے ہیں مقافات عمل کا تصور۔ اب ایک صاحب کی طاقت اور ان کے غرور کا انجام تو ہمارے سامنے آ چکا ہے، دوسرے صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے وہ اب اللہ تعالیٰ اور خدا ہی جانتے ہیں۔ منگل کے دن عمران خان کی ہمشیرہ جناب محترمہ علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں ایک بار پھر اڈیالہ جیل کے باہر ایک افطاری کے لیے اکٹھے ہوئے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اور ان کے رکن جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ وہاں رپورٹرز کے ساتھ اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے محترمہ علیمہ خان صاحب نے صاحبہ نے ایک دلچسپ جملہ کہا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے جنرل عاصم منیر کو ہم نے تو یہ پیغام بھی بھجوایا تھا کہ آپ ہمارے بھائی عمران خان کو اگر ہسپتال میں شفٹ کر دیں تو ہم آپ سے پرومس کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، کمٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا نام نہیں لیں گے، یعنی آپ پہ تنقید کرنا بند کر دیں گے۔ لیکن ہمیں اپنے اس پیغام کا کوئی جواب نہیں مل سکا۔ اب ایک انٹرسٹنگ پیراڈاکس یہ بھی ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے، جو اسرائیل کی جنگ ایران پہ امپوز کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست کے اندر کا جو بیانیہ ہے، جو نیریٹو ہے، وہ بھی شفٹ ہوا ہے گزشتہ 10-11 دنوں میں۔ اور وہ شفٹ یہ ہوا ہے کہ کامنٹ کرنے والے اور جو کامنٹس کو سننے والے ہیں، یعنی جو اس وقت پبلک ہے اور جو پبلک کے اوپر کامنٹ کرنے والے ہیں، ان تمام کی توجہ گزشتہ 10-11 دنوں میں متواتر مشرق وسطیٰ کی طرف رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس میں یقینی طور پہ شریف زرداری عاصم رجیم جو ہیں انہوں نے ایک سکھ کا سانس لیا ہوگا۔ لیکن یہ صورتحال کوئی بہت دیر چلنے والی نہیں ہے، بہت جلدی دوبارہ پاکستان کی پولیٹکس اپنے آپ کو ریسریکٹ کرے گی۔ بہرحال جنگ کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ وہ ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے فارم 47 کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے ایران کے نئے سپریم لیڈر جو ہیں جناب مجتبیٰ علی خامنہ جو ہے، یہ مجتبیٰ خامنہ کو مبارکباد کا ایک انہوں نے خط لکھا ہے جو ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ ہے، جس میں انہوں نے، اس کی سگنیفیکنس یہ ہے، اس کی پازیٹیو بات یہ ہے، دنیا میں صرف 6 ممالک ہیں جن کا میں آپ کو نام ابھی دیتا ہوں، جنہوں نے مجتبیٰ خامنہ کو مبارکباد بھی دی ہے اور ان سے ان کے والد صاحب کے قتل کے اوپر اظہار تعزیت بھی کی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے خط کی بڑی خاص پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے۔ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان انہوں نے مجتبیٰ خامنہ کو یہ کہا ہے، انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے
کہ ایران اور پاکستان کے درمیان میں جو ایک کوآپریٹو فریم ورک ہے وہ جاری رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس خط کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ کم از کم کچھ دن تک تو پاکستان جو ہے وہ ایران کے خلاف کسی جنگ کا حصہ نہیں بن سکے گا، بیکاز یہ خط جو ہے کسی انٹرنل اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے اسے یہ خط ریفلیکٹ کرتا ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو کہا تھا کہ مجھے بہت امید ہے کہ باوجود اس کے کہ رومرز بہت زیادہ ہیں، سعودی عرب کا دباؤ بہت ہے، ان سے پاکستان نے پیسے بھی مانگے ہیں، اس کے باوجود پاکستان کا کھلم کھلا ایران کے خلاف کسی جنگی کارروائی کا حصہ بن جانا جو ہے وہ خاصا مشکل مجھے لگتا ہے۔ اللہ کرے کہ میں صحیح ثابت ہوں، کہ مجھے مشکل لگتا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جو 6 ممالک اب تک ہیں جنہوں نے امام جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں ان کو خط لکھا ہے اور اوپن ان کو میسج دیے ہیں، اس میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن ہے جنہوں نے ان کو اپنی حمایت کا انہوں نے یقین دلایا ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بات بھی کی ہے، اور ان کی بات کرنے سے چند گھنٹے پہلے ان کے جو فورن منسٹر ہیں جناب سرجی لیوروف، انہوں نے بھی ایرانی لیڈرشپ سے اور ایران کے پریزیڈنٹ سے بات کی، اس کے بعد پھر صدر پوٹن نے ان سے بات کی، تو اس کی ایک سگنیفیکنس ہے۔ آذربائیجان نے خط مبارکباد دی ہے جناب مجتبیٰ خامنہئی صاحب کو، آرمینیا نے دی ہے، عمان نے دی ہے اور جارجیا نے دی ہے۔ دیٹ از اے سم ٹوٹل آف اٹ۔ میں نے سرچ کیا کہ چین نے کیا کیا ہے۔ چین کی ہائیسٹ لیڈرشپ نے مجتبیٰ خامنہئی کو کسی قسم کا کوئی میسج نہیں دیا، صرف فورن آفس نے کویشچن آنسر جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے اس کو جواب یہ دیا کہ یہ ایران کا اندرونی معاملہ ہے، انٹرنل معاملہ ہے، ہم ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ایران کی سوورینٹی جو ہے اسے ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ بہت ہی کوشش طریقے سے چین چل رہا ہے اس موقع پہ، جس سے مجھے خاصی پریشانی ہوتی ہے۔ میں چین کے اور امریکہ کے پاور ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب ذہن میں رکھیے کہ اس مہینے کے آخر میں 31 مارچ سے اس کے بعد 2 اپریل تک چین کے صدر شی جن پنگ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک سمٹ میٹنگ ہے، جس کے لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ چین تشریف لے جائیں گے۔ اب ایک اور ڈیولپمنٹ پازیٹیو یہ ہے پاکستان کے حوالے سے کہ 3 جو بحری جہاز ہیں، آئل ٹینکرز ہیں، وہ پاکستان پہنچے ہیں یکے بعد دیگرے چند دنوں میں، جس کی خبر اب ہمارے سامنے آئی ہے، تیل لے کے مشرق وسطیٰ سے۔ ایک لے کر آیا ہے 37,000 میٹرک ٹن، ایک لے کے آیا ہے 50,000 میٹرک ٹن، ایک لے کے آیا ہے 55,000 میٹرک ٹن، ایک چوتھا بھی میرا خیال ہے اسی طرح سے وہ ابھی آنے والا ہے۔ یہ کہاں سے آ رہے ہیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے، لیکن جو شکریہ ادا کیا گیا اس سے ایسا لگتا ہے کہ تینوں چاروں جو ہیں یہ سعودی عرب سے آ رہے ہیں، اور یہ یامبو کا جو پورٹ ہے ریڈ سی پہ، وہاں سے سعودی عرب نے ان کی فلنگ کر کے پاکستان کو یہ تیل جو ہے وہ دیا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم گزشتہ چند گھنٹوں میں نیو یارک ٹائمز میں اب یہ سٹوری چھپی ہے کہ پاکستان کی نیول فورسز نے پاکستان کے کمرشل شپس جو ہیں ان کو مڈل ایسٹرن واٹرز میں اکمپنی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، اس میں تفصیلات بن سکے نہیں ہے کہ یہ کون سے مڈل ایسٹرن واٹرز ہیں، یہ اسٹریٹ آف ہرمز کی طرف تو میرا نہیں خیال جائیں گے پاکستانی نیوی کے جہاز، یا یہ اسے کہتے ہیں جو ریڈ سی سے جہاز آ رہے ہیں، یہ کمرشل ٹریفک آ رہی ہے جہاں ہوتیز ہوتے ہیں وہاں ان کو یہ کمپنی کر رہے ہیں، یہ کلیئر نہیں ہے۔ تاہم اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہاں سے جہاز گزر رہے ہیں، یہ میں نے چیک کیا ہے، کچھ جہاز گزر رہے ہیں، اور جو جہاز گزر رہے ہیں وہ بہت خاموشی سے گزر رہے ہیں، اور وہ چین کا جھنڈا لہراتے ہیں، اور ان کا کرو کہتا ہے کہ وہ چائنیز ہے، اور وہ اپنے ٹرانسپونڈر سے بھی چائنیز میسج دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاموش ٹریفک جو ہے جسے ڈاک کنٹینر ٹریفک کہتے ہیں، وہ بھی وہاں سے گزر رہی ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے۔ یہ اکا دکا ہی ہے، اور جو ڈاک کنٹینر ٹریفک ہے اس کے ٹرانسپونڈرز وغیرہ بند ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اسپیکولیشن یا انالیسس یہ ہے کہ یہ IRGC جو ایرانین گارڈز ہیں، یہ ان کی پرمیشن سے ہی یہ ٹریفک گزر رہی ہے۔ اسی 24 گھنٹے کے اندر ایک بہت دلچسپ واقعہ اس وقت ہوا جب امریکہ کے جو انرجی سیکرٹری ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا ایک حصہ ہیں، ان کی کیبنٹ کے ممبر ہیں جناب کرس رائٹ صاحب، وہ ایک ٹیلی ویژن چینل پہ اپیئر ہوئے جہاں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک پہلا کمرشل جہاز اسٹریٹ آف ہرمز سے کامیابی سے گزر گیا ہے، بیکاز ایک امریکن نیول شپ یا امریکن فریگیٹ یا ڈسٹرائر اس کے ساتھ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ امریکن میڈیا میں مارکیٹس کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، کہتے ہیں کہ تیل کی پرائسز جو ہیں وہ فوری طور پہ مزید کم ہو گئیں، امید ہو گئی کہ معاملہ شروع ہو گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جس پینٹاگون کی یا امریکی جہازوں کی نیوی کے جن اسکارٹس کا وعدہ کیا تھا وہ پروسیس شروع ہو گیا۔ تو ہم تھوڑی دیر کے بعد ہی، میرا خیال آدھے گھنٹے یا 40-50 منٹ کے بعد، انرجی سیکرٹری کرس رائٹ نے اپنا وہ ٹویٹ جو تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن ان کے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ایرانی جو اسمبلی ہے
مجلس ہے اس کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، جن کا نام غالباً غالب واف ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ جو جہاز گزرا ہے یہ اصل اسٹریٹ آف ہرمز سے زمین پہ نہیں گزرا، یہ پلے اسٹیشن والی اسٹریٹ آف ہرمز تھی جہاں سے گزرا تھا۔ کرس رائٹ سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے اپنا فون بند کر دیا، انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی۔ پھر روئٹرز اور مختلف اخبار جو ہیں انہوں نے امریکن ڈپارٹمنٹ آف وار، پینٹاگون سے رابطہ کیا، جسے ڈپارٹمنٹ آف وار کہتے ہیں، جس کا نام پیٹ ہیگسیت نے ڈپارٹمنٹ آف وار کر دیا ہے، اور ڈپارٹمنٹ آف وار نے اسٹروک پینٹاگون نے کہا کہ نہیں، ہم نے ابھی کوئی ایسی پالیسی نہیں شروع کی ہے۔ انفیکٹ ادھر سے کہا یہ گیا پینٹاگون کے آفس سے کہ ہمیں تو ابھی اس قسم کے کوئی احکامات سرے سے ملے ہی نہیں ہیں۔ تاہم irrespective آف دیٹ تھنگ، جو ہے منگل کا جو دن تھا اس میں بہت ان ایزی قسم کی سچویشن ہے۔ اگلے سٹیپس کیا ہوں گے اسرائیلیوں اور امریکن ملٹری اور الائنس کے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں کیا ہے یہ بات کلیئر نہیں ہے۔ تاہم منگل کے دن میں اسرائیل نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی وہ لے کر آئے۔ اسرائیلی جہاز جو ہیں انہوں نے ایران کے 12 سے زیادہ جو شہر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا۔ امریکنز نے ایرانین شہروں کو تو کم ٹارگٹ کیا، لیکن انہوں نے یہ کلیم کیا کہ انہوں نے ایران کی مائن لیئنگ بوٹس جو ہیں ان کو بحیرہ ہرمز کے قریب، اسٹریٹ آف ہرمز میں ڈسٹروائے کر دیا ہے۔ تاہم امریکن ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ جن کشتیوں کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے یہ بیچاری خاموشی سے کسی بندرگاہ پہ کھڑی تھیں، کوئی ایکٹیو وہ کام نہیں کر رہی تھیں۔ ذہن میں رکھیں کہ ایران کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہمارا مائننگ کا کوئی پلان نہیں ہے۔ مائننگ کہیں 80s میں انہوں نے کی تھی، جہاں بیرودی سرنگیں انہوں نے استعمال کی تھیں سمندر کے اندر۔ اس وقت تو ان کی جو ریلائنس ہے IRGC کی، وہ ٹوٹلی میسائلز کے اوپر ہے، ڈرونز کے اوپر ہے، اور وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ امریکنز یہاں لے کر آئیں اپنے ڈسٹرائر، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب ایک ان ایزی قسم کی سچویشن ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگلے سٹیپس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ مجھے بہت شک ہے، اور خالی مجھے شک نہیں ہے، امریکن اخباروں میں اور انٹرنیشنل جتنی بھی پبلیکیشنز ہیں ان میں اب متواتر یہ چھپ رہا ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں ہیڈ لائنز بن رہی ہیں کہ امریکن صدر اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ہی قبضہ کر لیا جائے۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جو آئیلینڈ آف خرگ ہے، جو ایران کا مین آئل ٹرمینل ہے، جو اسٹریٹ آف ہرمز سے یا اپنا ہرمز سے 300 کلومیٹر اوپر نارتھ ویسٹ میں ہے، خوزستان کے پروونس کی جو ساحل ہے وہاں سے 16 میل دور یہ 7-8 میل کا ایک جزیرہ ہے، جہاں سے ایران 90% اپنا تیل ایکسپورٹ کرتا ہے، اور زیادہ تر ایران چین کے لیے جاتا ہے۔ تو اس پہ قبضہ کرنے کا بھی ایک پلان ہے، جس کے لیے امریکن اسپیشل فورسز اور 82nd ایئر بورن ڈویژن کی بات کی جا رہی ہے۔ اب میں ایک ریکویسٹ آپ میں سے بہت سے لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو سب اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں۔ مجھے یہ شک ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایکس آرمی آفیشل بھی ہیں، نیول آفیشل بھی ہیں، ایئر فورس آفیشل بھی ہیں، یا کم از کم آپ کے رشتہ دار وغیرہ ہیں۔ میں ایک تھریڈ جنریٹ کروں گا اس ویڈیو میں، پن ٹویٹ کی شکل میں، کامنٹ کی شکل میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ لوگ کامنٹ کریں اپنی انڈرسٹینڈنگ سے، جو ملٹری آفیشل ہے، میں تو کوئی فوجی افسر یا فوجی نہیں رہا، کہ اس کی کتنی پاسبلٹی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکن افواج کو اور ایئر فورس کو بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی حاصل ہے، اور اگر وہ آئیلینڈ آف خرق کے اوپر حملہ کرتے ہیں 82nd ایئر بورن ڈویژن سے، یا وہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے پاس بے تحاشا فائر پاور ایگزسٹ کرتی ہے۔ دوسری طرف سے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کہتے ہیں 30-35-40 سال سے ایرانی کہہ رہے ہیں کہ ہم بحیرہ ہرمز کو بند کر دیں گے، اور خرگ آئیلینڈ کی ولنریبلٹی کا ان کو احساس ہے، تو انہوں نے بھی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجیز بنا رکھی ہوں گی۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ کامنٹ کریں کہ کتنی پاسبلٹی ہے امریکنز کی کہ امریکنز آسانی سے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کے جو کوسٹل اینڈ ہے، یہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ پرشین گلف کا جو ایران کی سائڈ کا کوسٹ ہے، جو اسٹریٹ آف ہرمز کو لگتا ہے، جو ایران کی مملکت ہے، اس کی سرزمین ہے، اس کے اوپر برج ہیڈ بنایا جائے، اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ لیکن کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو اس کو کیسے سسٹین کریں گے؟ بیکاز پیچھے پورا ایران ہے، یہ میرا سوال ہے۔ آئیلینڈ مجھے لگتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ پیرا ٹروپرز کے اسپیشل فورسز اس کو کنٹرول کر لیں، تو چونکہ وہ ساحل سمندر سے 16 میل دور ہے، وہاں تک ایرانیز کا واپس آنا ایک ایسے ملک کا جس کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، نیوی نہیں ہے، اس کا کام جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے، اور آپ لوگوں کا اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بہت زیادہ کبھی امکانات ہیں کہ اگلے 24، 36 یا 48 گھنٹوں میں ایسی کوئی ایڈونچرزم امریکنز اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر انہوں نے نہیں کی، امریکنز اور اسرائیلیز نے اگر یہ نہیں کیا، تو صرف اور صرف ایک وجہ ہوگی کہ وہ یہ اسیس کریں گے کہ اس سے جنگ بہت
طول کھینچ جائے گی، ایران آسانی سے ہینڈل نہیں ہو سکے گا، IRGC خاصا افیکٹو ڈسٹینس ڈیفینڈ کریں گی، بہت بڑی تعداد میں امریکن سولجرز مارے جائیں گے، آسانی سے کامیابی نہیں ہوگی، کوئی 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کی جنگ نہیں ہوگی، یہ چیز جو ہے یہ لٹک جائے گی۔ تو یہ جو اسیسمنٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی مائنڈ فرینڈ سے بھی آپ لوگ یہ اسیسمنٹ تھوڑی سی کریں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ میں نے بریفنگ دیکھی ہے امریکہ کے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں جنرل ڈین کین کی، جس میں انہوں نے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وین ربر میٹس دا روڈ تو سچویشن بدل جاتی ہے، جنگ میں جتنی بھی تیاری آپ نے کیوں نہ کی ہو، جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے آپ کی تمام ایکسپیکٹیشنز بدل جاتی ہیں۔ اور انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ایرانین ملٹری نے بہت تیزی سے ہمارے ٹیکٹکس کو انڈرسٹینڈ کر کے انہوں نے بھی ایڈجسٹ کیا ہے، اور انہوں نے کاؤنٹر ٹیکٹکس پیدا کیے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ ہمیں انہوں نے سرپرائز بھی کیا۔ زیادہ انہوں نے کامنٹ نہیں کیا، لیکن مطلب ان کا کہنے کا تھا کہ ایرانیوں نے بڑی تیزی سے سیکھا ہے۔ اور ایک چیز جو سیکھی ہے، جو مسلسل اینالسٹ کا میں نے پڑھا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں، کہ ایرانیوں نے جون 2025 کا جو کانفلکٹ تھا اسرائیل امریکہ کے ساتھ، اس میں انہوں نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو بہت بڑی ولنریبلٹی ہے وہ ان کے انٹرسیپٹرز ہیں، جو بہت مہنگے بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس نہیں ہیں۔ انہیں یہ چیز پتہ چل گئی تھی کہ جون 2025 میں ہی امریکہ نے جو تھرڈ اور انٹرسیپٹرز ڈفرینٹ یوز کیے، تو تقریباً 20% جو امریکن سٹاکس تھے وہ جون میں ہی سارے کے سارے جو ہے وہ خرچ ہو گئے۔ تو ایرانینز نے جو سوارمز اٹیک کیے ہیں بہت سستے ڈرونز کے، جس کے جواب میں امریکنز اپنے انٹرسیپٹر چلاتے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں امریکن اور اسرائیلی انٹرسیپٹر بہت بڑی تعداد میں خرچ ہو گئے ہیں۔ اور اب امریکن اینالسٹ کو یہ لگتا ہے کہ ایران نے اپنے بہت سا ہیوی میزائل جو ہیں وہ بچا لیے تھے، اور اب بہت سوچ سمجھ کے ان میسائلز کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال سچویشن بہت زیادہ فلوئڈ ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر یہ سچویشن بحیرہ ہرمز کی امپروو نہیں ہوتی تو بہت جلدی سعودی عرب کو اپنی تیل پروڈکشن جو ہے وہ روکنی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سٹوریج جو کیپیسٹی ہے وہ ساری کی ساری فل ہو گئی ہے۔ سعودی نوٹیفیکیشن یہ بھی کہتا ہے کہ وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ایسٹ سے ایسٹ ٹو ویسٹ جو ان کی پائپ لائن ہے، اس سے پرشین گلف کے ایسٹ جہاں ان کا میکسیمم تیل ہے، وہاں سے اس کو ویسٹ میں یامبو کے پورٹ پہ، جہاں سے پاکستان کہتا ہے کہ اس کو بھی ریڈ سی سے سپلائیز ہوئی ہیں، وہاں تک وہ تیل کو شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس پورٹ کی کیپیسٹی جو ہے آئل ٹرمینل کی یامبو میں وہ اتنی نہیں ہے، اور نہ ہی پائپ لائن سے بہت زیادہ مقدار میں تیل جو ہے وہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹوریج کیپیسٹی فل ہے، اور ان کو بند کرنا پڑے گا اپنی جو آئل کی ٹرانسمیشن۔ اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس سے جو گلوبل آئل کرائسس یا انرجی کرائسس ہے وہ بہت بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے مجھے یہ خطرہ ہے کہ امریکنز اور اسرائیلی اگلے 48 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کریں گے ایران سے اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو بہت انیزی قسم کی یہ ایک سچویشن ہے۔ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔